बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है अशफाक इसाक सत्ती और हम दोनों रोजाना 9 बजे बल्कि 9:03 पर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं विद ऑल आवर टीम सदफ एनर्जी। एक दिन रह गया बस। और आज अशफाक की टाई और मेरा कोट काफी ज्यादा मैच कर रहा है। तो जब मैं जल्दी आता हूँ तो मैं इस चीज पे ध्यान रखता हूँ कि आपका कोट क्या है और क्या सिलसिला है। और एक दफा मेरे साथ ये हुआ कि वो कोई एप्रन वगैरह होता है न्यूज के दौरान मेरे साथ ये हुआ। एप्रन कहाँ से आ जब मैं न्यूज किया करता था तो उस दौरान ये एक एप्रन या पता नहीं कुछ ऐसा था, वो मेरे ख्याल में पहन के या मेकअप या कुछ इस तरीके से होता था कि कपड़ों पे ना लगे। तो एक एंकर इस तरह से कर रही थी, मैंने उनकी मुनासबत से टाई पहन ली। बाद में पता चला ड्रेस बिल्कुल और था। आपको ये अंदाजा नहीं हुआ कि कपड़ों में और एप्रन में क्या फर्क है? मैं एक नजर डाली, उसके बाद मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैंने सबक सीखा कि फाइनल लुक जब तक ना आ जाए तो ना आप सबक सीख लिया। दूसरी एक चीज है भाई, कल का पेट्रोल डलवाना था गाड़ी में, मैंने नहीं डलवाया। मैंने कहा कौन जाके, ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, क्या जरूरत है, तो सुबह डलवा लेंगे। और सुबह जो है रात को जो है वो अब तो ये है कि कुछ खास वजूहात की बिना पर वी हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ द टाइम, इसलिए लोग लाइन में लगे हुए और पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और जैसे कि 15-15 दिन के गैप से ये हो रहा होता है, तो हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। अब जरा बता देते हैं, ब्रेक डाउन भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर इजाफा। इसके बाद अब नई कीमत पेट्रोल की क्या हो गई है, 256 रुपए 13 पैसे। और मुझे ये बताएं सदफ, मुझसे अभी पुरजोर इस पे ये कहा गया, इसरार किया गया कि आप ये जो महंगाई के हवाले से लाजमी तौर पर जाके बात किया करें कि ये जो परसेंटेज बताते हैं कि इसके बढ़ने की शरह ये है वो है। मैंने कहा मैं और सदफ तो अक्सर यही बात कर रहे होते हैं कि ये महंगाई कम होने की शरह नहीं है, ये महंगाई में इजाफे की शरह कम उनको लगता हुई है। लेकिन ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये जो सारे ताक के बैठे होते हैं कि ये जो मुर्गी हमने लेके जानी है ना, ये ट्रांसपोर्ट के जरिए जानी है, ये जो दूध जाना है ना, ये ट्रांसपोर्ट के जरिए जाना है, तो इसमें लाजमी तौर पर इजाफा होना चाहिए। लेकिन जब ये रेट्स कम होते हैं तो फिर ना हमारा प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है, ना हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं जिनका काम है इन चीज़ों को देखना, वो जाके पेट्रोल किसी चीज़ की कीमतों को कम करवाते हैं। एक चीज़ आप भूल गए हैं, वो ये कि जब पेट्रोल के पहले प्राइस बढ़ते थे तो बढ़ते थे 15-15, 12-12 रुपए, इससे भी ज़्यादा बढ़े, लेकिन बस शुक्र ही अदा करें कि सिर्फ 3 रुपए बढ़े। अच्छा, डीजल की कीमत भी बता देती हूँ जिन्होंने नहीं सुनी है, 2 रुपए 61 पैसे इसमें इजाफा हुआ है, तो ये 260 रुपए 95 पैसे मुकर्रर, मतलब आस पास ही चल रही हैं उनकी कीमतें डीजल और पेट्रोल की। ऐसे ही है। तो बहरहाल जी अल्लाह रहम फरमाए। दूसरी अहम खबर और बड़ी खबर है, और बड़ी खुशकुन हम इसे खबर कहेंगे, अच्छी खबर कहेंगे, क्योंकि सोचे 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज हम 2025 में हैं, जनवरी में गजा में जो सूरत हाल थी, फाइनली भी मुआहदा तय पा गया है जंगबंदी का। और इसमें कतर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है, मिस्र ने अहम रोल प्ले किया है, और अमेरिका कह रहा है जी हमारी तमाम तरह इसमें काविशें भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि अभी वो उन्होंने इक़्तिदार संभाला, सुना है कि उनकी जानिब से फोन गया था कोई। बाइडन साहब ये कह रहे हैं जी हमारी बेहतरीन सिफारतकारी का नतीजा है। तो इतने अरसे बाद, 15 माह के अरसे बाद गजा में जंगबंदी, ये इनकी बेहतरीन सिफारतकारी है। यानी कि जब वहाँ पर सारे लोगों को मलियामेट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया, बच्चों बुजुर्गों बड़ों को शहीद कर दिया, हॉस्पिटल्स को बर्बाद कर दिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बलबा वहाँ पर बिछा दिया जिसको उठाने में भी 20 साल लगेंगे। और फिर आज से साल बाद इसराइल का दिल चाहेगा तो फिर वो कर देगा, अपनी मर्जी के अहदाफ वहाँ पर तलाश करके उनको तबाह कर दिया। हमास का बिल्कुल एक कहते हैं सफाया कर दिया, हिजबुल्लाह के साथ जो किया वो भी सबके सामने है, इधर उधर जंगें मुसल्लत कर दी। और अब ये है कि 15 माह की कामयाब सिफारतकारी जो बाइडन साहब की। ये बताएं डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले क्यों ये मामला तय पा गया, ये थोड़ा सा मुझे इसकी वजह ये है सदफ कि एक तो ये है कि उनकी जानिब से एक फ़ोन कॉल भी गई थी इसराइलियों को, और दूसरा ये है कि जो जाने वाले थे वो भी चाह रहे थे कि जाते जाते कुछ तो क्रेडिट लेके जाएं। और नेतन्याहू ने कितना बदनाम होना था, क्योंकि आपको याद है कि उनके खिलाफ तो वारंट भी जारी कर दिए गए थे इंटरपोल के। और कनाडा के जो वज़ीर आज़म जिन्होंने अब मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि हम पाबंद हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के, कि अगर इस तरह का कोई वारंट होगा तो हम हमारे मुल्क में आते हैं, हमारी फ़ज़ाई हदूद में आते हैं, तो हम उन्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं। और अमेरिका ने इस पे पता है क्या कहा था? अमेरिका में जो लोग थे अरकान पार्लिमान, उन्होंने एक तो आलमी अदालत इंसाफ को कहा कैंगरू कोर्ट, और दूसरा कहा कि हमारे दोस्त मुल्क के रहनुमा के बारे में उन्होंने ये बातें की हैं।
ہم ان پر پابندیاں لگانے کا اعلان کرتے ہیں. یہی کام آتا ہے امریکہ کو. لیکن ذرا کچھ بتا دیتے ہیں, مختلف فیزز میں جنگ بندی ہوگی. اتوار سے شروع ہوگا. اتوار سے اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا اور دونوں فریق کہا جا رہا ہے اب, حالانکہ ایک حکومت ہے اور دوسری جو ہے وہ حماس ہے. جنگ بندی اور فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے ہیں دونوں فریق, جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں 15 ماہ سے جاری یہ جو جنگ تھی اس کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اہم نکات کے مطابق اسرائیل اور حماس کے معاہدے کے تحت جنگ بندی کا دورانیہ 6 ہفتوں پر محیط ہوگا. 6 ہفتوں بعد کیا ہوگا اللہ عالم. اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 30 فلسطینی قیدی رہا کرے گا. اب اندازہ لگائیں کہ کتنے فلسطینی ابھی 33 یرغمالی جو ہیں وہ اسرائیل واپس بھیجے جائیں گے. تو آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں. پہلا جو مرحلہ ہے 42 دن یا پھر 60 دن تک جاری رہنے والی جنگ بندی ہے, اور پھر اس میں جو بھیجے جائیں گے ان میں خواتین بشمول خواتین فوجی, 50 سال سے زائد عمر کے مرد, زخمی اور بیمار افراد, یہ وہ لوگ ہیں جن کو واپس بھیجا جائے گا. فیز 1 جو ہے اس کا, جس طرح سے صدف نے ابھی تذکرہ کیا, وہ ہوگا. اس میں 42 روزہ جنگ بندی ہے اور اس کے بعد اب تو مستقل جنگ بندی کر دینی چاہیے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سچویشن ہے. اور غزہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جو فلسطین سے باہر جا کے علاج کرانا جاتے ہیں ان کو اجازت ہوگی, ورنہ سوچیں یہ بھی اجازت نہیں تھی. اور ساتھ ہی امدادی سامان پہنچایا جائے گا. آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کی پٹی سے پیچھے ہٹے گا, انخلا کرے گا. تو صدر جو بائیڈن امریکہ کے کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھ لیں. Ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal were what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during Phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. And the surge of humanitarian assistance into Gaza will begin. All right جی, تو یہ آپ نے دیکھ لیا گفتگو. اور اب کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, امپیکٹ اس کا کیا ہوگا, ٹائمنگ جس پہ میں اور صدف بات کر رہے تھے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب, سابق سفیر ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ کین یو ہیئر اس سر؟ آل رائٹ, جمیل صاحب بھی آج ہم سے میچنگ کریں. جمیل صاحب بھی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ 15 ماہ کے بعد یہ فائنلی اس وقت یہ عمل ہوا, خوشائندی سے اعتبار سے ہے کہ غزہ میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے وہ اب سلسلہ تھم جائے گا. لیکن یہ ایک تو فیزز کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اور دوسرا یہ اس کا کریڈٹ ٹرمپ صاحب بھی لے رہے ہیں اور بائیڈن صاحب بھی جاتے جاتے لے رہے ہیں. یور تھاٹس آن اٹ؟ جی, اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ تو دینا چاہیے ایران کو, کیونکہ ایران نے ایک کنڈیشن لگائی تھی. میں آتا ہوں بائیڈن کی کریڈٹ اور ساتھ میں ٹرمپ کے کریڈٹ پر, لیکن ایران کو اس لیے کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ ایران بالکل لاسٹ فیزز میں تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اقوام متحدہ کی آرٹیکل 51 کے تحت جو ہانیہ صاحب کو شہید کیا تھا اس کے سلسلے میں. اور یہ بالکل آمد وہ نہیں, ریٹیلیشن کا ابھی انہوں نے حق اپنا محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے ابھی بھی کل رات کو بھی بیان دیا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا ریٹیلیشن کو, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ برقرار رہے. تو یہ بہرحال ایران کی طرف سے موقف تھا. رہا سوال بائیڈن کا اور رہا سوال ٹرمپ کا, تو ٹرمپ کا NY بھی موجود تھا دوحہ میں,
اور بائیڈن کا بھی، کیونکہ یہ طریقہ کار ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ جانے والی گورنمنٹ اور آنے والی گورنمنٹ کو پیئر کر جاتے ہیں، دونوں ان کے جو آفیشلز ہیں یا جس درجے کے لوگ ہیں وہ ساتھ مل کر پھر کام کرتے ہیں. دونوں موجود تھے. ٹرمپ کی دھمکی کہ جی جب حماس کو دی گئی پچھلے دنوں کہ جہنم وہاں برپا ہو جائے گا اگر ان کے قیدیوں کو نہ چھوڑا گیا، اور بائیڈن کی تھری فیس کی جو انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی اور اس کو سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں بھی لے کے گئے تھے، تو وہ سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو کہ 2024 میں پاس کیا گیا تھا، تو اس پہ یہی تقریباً خد و خال اس کے تھے. اب صرف فرق یہ ہوا ہے کہ اسرائیل اس پہ اتفاق کر گیا ہے کہ وہ بھی جمیل صاحب ایک چیز بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کی اگر ہم بات کریں تو وہ دھمکی تو اسرائیل تو اس پہ بڑا خوش ہوا تھا، کیونکہ وہ دھمکی تو حماس کو دے رہے تھے. نتن یاہو کے اپنے خلاف اسرائیل میں بھی ہم نے دیکھا بہت سارے اسرائیلی ان کے خلاف، انہیں کرائم منسٹر کا خطاب دیا ہے بہت سارے اسرائیلیوں نے، وہ بھی ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. پھر ان کے خلاف انٹرپول کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے بھی جو ایک آرڈر ان کے حوالے سے آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام تر فیکٹرز تھے انہوں نے بھی رول پلے کیا ہے، یا یہ صرف امریکہ جو کریڈٹ لے رہا ہے اس کی ساری کاوشیں ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ مجموعہ ہے ان تمام فیکٹرز کا، لیکن جہاں تک آئی سی سی کا تعلق ہے، امریکہ پہلے اس پہ سینکشن لگا چکا ہے ایک میجارٹی آف ممبرز کے ریزولوشن کے پاس کرنے سے، اور وہ ختم نہیں ہوا ہے. آئی سی آئی کا وارنٹ امپلیمنٹ ہونا اس کا مشکل ہے، لیکن وارنٹ تو ختم نہیں ہو سکتا اس طرح جب تک کہ اس کو وڈرا نہ کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو چیزیں ہوئی ہیں وہ وقتی طور پر ایک پاس کو مل گیا ہے، لیکن اسرائیل کی نبض کو دیکھتے ہوئے اور اسرائیل جس طریقے سے اس نے ٹائم دیا ہے کہ 40 دن کے بعد نیگوشیشن شروع کرے گا. ایک جو اس میں سب سے بڑی بات پوٹن نے کی ہے کہ آپ پیس کیپنگ فورس وہاں رکھیں، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کسی صورت میں نہیں مانیں گے کہ پیس کیپنگ فورس وہاں رکھیں. اسرائیل تھوڑا پیچھے ہٹ کے تمام جس طرح پیلسٹینین اتھارٹی کے بارڈر کنٹرول بھی اس نے کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام کنٹرول وے میں ان کو حماس کو تو دوبارہ نہیں آنے دے گا. That is the question, sir, کہ who will be the one controlling، کیونکہ وہ نہ تو پیلسٹینین اتھارٹی کو کنٹرول دینا چاہے گا اور نہ ہی حماس کو. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا سر. جی تو یہ کیونکہ وہ جس حساب سے دیکھیں اس کی اب تاریخ میں تھوڑا سا میں آپ کو 30 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ 1867 میں جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہوگا، پچھلے دن انہوں نے نقشہ شائع بھی کر دیا. تو یہ کافی صدیوں سے معاملہ چلا رہا ہے، دہائیوں سے معاملہ چلا رہا ہے، اور اسرائیل نے 67 میں بھی یہی کیا کہ جو چیز جہاں قابض ہوا اس کے بعد اس نے نہیں چھوڑا. اب اس وہ غزہ پہ قابض ہے وقتی طور پر، جس طرح میں ایران فیکٹر، بائیڈن فیکٹر اور ٹرمپ فیکٹر کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے پاس. اور پھر اسرائیل میں خود جلوس جلسے شروع ہو گئے. اسرائیل میں لوگوں نے قیدیوں کے اپنے رہائی کے لیے جلسے جلوس شروع کر دیے. تو یہ اس کو لیکن سر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے جمیل صاحب کہ ابھی تو یہ لسٹ کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. اب وہاں پر ویسے آسٹریلین میڈیا نے کہا تھا کہ 2 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، ویسے نمبر 46,000 ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو قیدی جن کی فہرست اسرائیل دے رہا ہے ان میں سے کافی زندہ بھی ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ اٹیکس تو وہ کر رہا تھا، یو نیور نو. تو وہ بھی آگے تھوڑی مشکل آ سکتی ہے. وہ ممکن بہت کم ہے، اس لیے کہ اس میں لسٹیں ایکسچینج ہو چکی ہیں، اور جو اس میں بھاری بھرکم قسم کے میڈیٹر تھے، قطر ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا. واضح رہے کہ ایجپٹ کا جو ہے کافی اثر اس لیے کہ وہ بارڈر کنٹرول کرتا ہے وہاں اپنی سائڈ سے، اور اس کے ٹنلز بھی اس طرف جا کے کافی کھلتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایجپٹ کا پریشر بھی تھا. تو لسٹیں ایکسچینج ہو گئی ہیں، وہ جو مارے گئے ہیں وہ مارے گئے ہیں، وہ تو لسٹوں میں آ گیا ہو. جمیل صاحب یہ بتائیے گا، جنگ بندی ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور قطر کے وزیر اعظم نے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا، 6 ہفتوں کے لیے کی گئی ہے. لیکن جو منظر ہم فلسطین غزہ میں دیکھتے ہیں، جو تباہ کاری دیکھتے ہیں، انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے، ہاسپٹل ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں. اب کس طرح ان کی مدد کی جائے گی؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی پلان ہے اس معاہدے میں کہ فلسطینیوں کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں ایسا ہوتا کیا ہے یہ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ڈونرز کانفرنس کال کرنی ہے جو دنیا میں باقی کانفلکٹ کے علاقے میں. بائیڈن نے کل اپنی تقریر میں کہہ دیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریکویسٹ کر دی کہ آپ اس کے لیے
تقریباً 46,000 ٹن کا ملبہ پڑا ہوا ہے وہاں. اس ملبے کو ہٹانے میں 12 سال لگ جائیں گے اور اس میں 50 بلین خرچ کرنے کے بعد انفراسٹرکچر کو کچھ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کتنے پیسے دے کون سکتی ہے انیشیٹ یہ بھی کرے گا وقت یہ بتائے ڈونر گا. کانفرنس، اور کون سے ملک آ کے اس میں پے کریں گے؟ کیونکہ سارے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے. کیا فلسطینیوں کی جی ہاں، مدد کو سارے آئیں گے اسرائیل آپ؟ کھڑے تھے. دیکھیں جب پلڑا اس طرف ہو گیا پیس کی طرف، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اگر پیس نہیں رہا، دیکھیں یہ آمد تھی مڈل ایسٹ کی ایک آگ میں جھونکنے کی. اگر ایران انوالو ہو جاتا جس طرح کہ اس نے بالکل واضح کر دیا تھا تو یہ آگ کافی بھڑک پڑتی مڈل ایسٹ میں. پھر امریکہ کے بحری بیڑے بھی کود پڑتے، پھر لیکن رشیا بھی وہاں موجود تھا. جمیل صاحب، ایران کے بارے میں آپ بارہا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں تھا، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ جو حالات و واقعات گزشتہ کچھ عرصے میں پیش آئے ہیں، مثال کے طور پر ابراہیم رئیسی صاحب کا پراسرار ہیلی کاپٹر حادثے میں ان کا شہید ہو جانا، اس کے بعد اسماعیل ہانیہ کا صدارتی حلف اٹھانے سے کچھ دن پہلے صدارتی مہمان کے طور پر وہاں پر موجود ہونا، اور اسرائیل کا وہاں پر ان کے اندر کے انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے کوئی مانے نہ مانے وہاں پر ان کو ٹارگٹ کر دینا، پھر حزب اللہ کے واکی ٹاکیز اور پیجر اٹیکس، پھر حزب اللہ کی قیادت کو جس طرح سے ختم کیا. تو اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے پھر اسرائیل نے جس طریقے سے وہاں پر ٹارگٹ کیا ایران میں جا کے ٹارگٹس کو، تو ایران کی پوزیشن کافی کمزور ہو چکی تھی پراکسیز کے ختم ہونے کے بعد؟ نہیں، تو اس سے بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایران کی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو انہوں نے میلو ڈاؤن کیا، یعنی کمزور کیا. بالکل ختم تو نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی حزب اللہ کے ممبرز وہاں موجود ہیں، حماس کے ممبر وہاں موجود ہیں، چاہے انڈر گراؤنڈ چلے جائیں چاہے کیسے بھی چلے جائیں، ان کی طاقت کچھ نہ کچھ تو بچی ہے. پھر ملیشیا جو سیریا میں تھی، عراقی ملیشیا، وہ بھی موجود ہے. سب سے بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ ایران کی ورٹیکل پاور 100% جیسی تھی ویسے ہے. میزائلز، ڈرون، اس کے باقی تمام کیپیبلٹی. تو ان کی اگر ہاریزنٹل طاقت میں کمی آئی ہے تو ورٹیکل طاقت کے بل بوتے پر آپ نے دیکھا کہ تمام آئرن ڈوم جو کہ امریکہ کے بحری بیڑوں نے روکنے کی کوشش کی، اسرائیل نے روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود وہ میزائلز اور وہ ڈرونز پہنچ گئے. تو یہ کیپیبلٹی تو انہوں نے ٹیسٹ کر لی. تو لہٰذا ایران کو ایزی نہیں لے سکتے. یہ بات درست ہے کہ ان کی انٹیلیجنس موساد. ون لاسٹ تھنگ، اسرائیل نے کیا حاصل کیا؟ فلسطینیوں نے تو بہت کچھ حاصل کیا. امن سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے؟ اسرائیل نے کیا حاصل کیا اس جنگ بندی سے؟ اسرائیل نے قبضہ حاصل کیا. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسرائیل نے کہیں بھی کمٹ نہیں کیا کہ ہم دوبارہ یہ جو پہلے وہاں گورننس کا نظام تھا اس کو ریسٹور کر دیں گے. انہوں نے کہا ہم اس کو کبھی نہیں آنے دیں گے. اب وہ اپنا کنٹرول سنبھال لیں گے اور جو انہوں نے ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں اسی طریقے سے کنٹرول اس میں غزہ میں بھی کریں گے. وہی سیکنڈ کلاس سٹیزن، وہی سارے چیک پوائنٹس، وہی ان کو میجرڈ وے میں پرمٹ دینا کہ جی آپ آ جائیں کام کرنے کے لیے اسرائیل اور واپس چلے جائیں، وہی تلاشیاں لینا. تو اس میں اب دیکھیں آنے والے دنوں میں دیر از اے لاٹ آف سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. آنے والے دنوں میں اس کی مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہوگی، کیونکہ اسرائیل کو جیسے تھوڑا سا سانس مل گیا، جیسے اس کی اپنے آپ تھوڑی سی اسٹیبل، لوگوں کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، جیسے ورلڈ کمیونٹی میں تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا جو مخالف ہے اس کے اسرائیل کے، تو اس کے بعد اور پھر وہ انہوں نے ٹرمپ نے بھی تو اپنے اوتھ ٹیکنگ سے پہلے کچھ دکھلانا تھا. انہوں نے پروگریس جو انہوں نے کہا تھا وہ دکھلا دیا. صحیح کہا کہ کچھ دکھانا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اوتھ ٹیکنگ سے پہلے، کہ وہ آ کر انہوں نے اوتھ ٹیکنگ سے پہلے اور بائیڈن نے جانے سے پہلے. ہاں جی، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے. اور ہم بھائی واگو ہیں فلسطینیوں کے لیے کہ ان کا نقصان تو بہت ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں نا وہ واپس تو نہیں آ سکتی، وہ جانے چلی گئیں، لیکن امید ہے کہ اب حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا مزید نروس دکھانی چاہیے تھی عالمی برادری کو، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی. اب جناب سیاسی سچویشن، آج ہوگا اجلاس، پہلے 15 کہا جا رہا تھا پھر 16 ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ کافی پر امید ہیں کہ اس اجلاس یہ جو ملاقات ہوگی اس میں کچھ پازیٹیوز آئیں گے. کل ایک فیصلہ بھی آنا ہے صدف عبدالجبار، جمعے کا دن ہے، کل فیصلہ آنا ہے. 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے اس حوالے سے ڈیٹ دے دی گئی تھی. اچھا، آج جو مذاکراتی کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے، اس میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ اب تحریک انصاف تحریری طور پر اپنے مطالبات لے آئے گی
اور سیاست میں انہوں نے کہا کہ نشیب و فراز آتے ہیں، وقت کب بدلتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے. ذرا سن لیتے ہیں ان کی زبانی. 11 بجے میٹنگ شروع ہونی ہے، تحریری مسودہ لے کے آتے ہیں، اس پہ دیکھیں گے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں آ کے کہیں گے اور ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے ہو. ان کے نزدیک یہ سیدھا سیدھا ہے نا، ہمارے نزدیک سیدھا سیدھا نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں ان معاملات کے اوپر جو عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہوں، کم ہی کوئی کمیشن بنے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کمیشن کا راستہ کیسے نکالیں، کیا ٹی او آر اس کے ہوں گے. سرکار کی کمیٹی ہے، اس میں دیر آر 7 پارٹیز، تو ہر پارٹی نے اس کو لے کے جانا ہے اپنے ساتھ. ہر روز ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہمیں لیڈرشپ سے ملنا ہے، لیڈرشپ سے ملنا ہے، تو ہماری بھی لیڈرشپ ہے نا، ہم نے ان سے ملنا ہے، قانون دانوں سے ملنا ہے، پھر ہم ایک کولیکٹیو موقف بنائیں گے. ہم تو کھلے دل سے ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے احتجاج بھی کیا نیشنل اسمبلی میں، یعنی کہ کشیدگی اپنی جگہ چل رہی ہے اور پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ الگ اپنی جگہ چل رہا ہے. اب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ اسلامی یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کہ کیسے بنائی، جواب دو اور کل ہی گھر چلے جاؤ. آپ نے مریم صاحبہ کی گفتگو سن لی. اب بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ حکومت بانی کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے اور کابینہ نے اگر جرم کیا تو پھر ساری کابینہ کے خلاف مقدمہ چلائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو مسائل مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی والے مانگ کیا رہے ہیں. اسے انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ وہ لکھے نہیں دے رہے نا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. مولانا صاحب کو نہیں معلوم کہ کیا مانگ رہے ہیں. تو بہرحال سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی پر احسان کیا اور علی امین گنڈاپور کی زبان سنیں. بقول گنڈاپور مولانا پر ان کے والد بھروسہ نہیں کرتے تھے تو ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے. تو آپ یہ سن لیں کہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اور علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی مولانا صاحب کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ تو میرے ووٹ ہی اتنے زیادہ تھے کہ دھاندلی نہیں کر سکے. تو سوچیں کہاں تو یہ ساتھ ساتھ تھے 26ویں آئینی ترمیم میں اور کہاں اب یہ بیانات آ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. حسن ایوب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں تجزیے کے لیے. تو حسن ایوب صاحب آج 16 تاریخ ہے، کل 17 تاریخ ہے، کل ایک فیصلہ ہے، آج یہ نشست ہے. کتنی نتیجہ خیز یہ ثابت ہو سکتی ہے آپ کی سیاسی بصیرت کی روشنی میں؟ خیز ہونے کے حوالے سے تو بھی کہنا قبل از وقت ہے. میرے خیال کے مطابق اس میں یہ اس بات کا تعین ہوگا کہ تحریری طور پر کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرتی ہے یا نہیں. بظاہر خدشات ہیں اس حوالے سے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ان رائٹنگ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز پیش نہ کرے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ ہم پیش کریں گے. اب تو بانی چیئرمین تحریک انصاف نے بھی ان کو پرمیشن دے دی ہے کمیٹی کو کہ آپ حکومتی کمیٹی کے ساتھ شیئر کریں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کسی نے یعنی لفاظی کے علاوہ عملی طور پر ہم نے کوئی چیز ایسی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن اللہ کرے کہ مذاکرات سے ملک میں جو کشیدگی کا ماحول ہے یہ ختم ہو. میں تو یہ دعا گو ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن بنے، ایک شیڈو گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت کے سامنے کھڑی ہو، جو حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح کرے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت تک تو صرف محاذ رائی کی سیاست ہو رہی ہے. اچھا حسن، آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں تو ذرا ہمیں بتا دیں کہ حکومتیں حلقے کیا سوچ رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں تحریک انصاف والے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور اس کے بعد مذاکرات جو ہے آگے بڑھنے چاہیے. ایک شرط انہوں نے یہ بھی رکھ دی ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں 31 سے آگے مذاکرات ہم جانے نہیں دیں گے. تو یہ دو چیزوں کے ارد گرد مذاکرات گھوم رہے ہیں. تو حکومت کیا بنا دے گی جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیے اگر جوڈیشل کمیشن بنانے کی دیکھیں نا، کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت حکومت کمیشن بناتی ہے، لیکن کمیشن کے اختیارات کا جو تعین ہے وہ اس کے ٹی او آرز کرتے ہیں. اب تو دیکھیں ابھی تو پہلے آمادگی ظاہر کرے حکومت کے، وہ کمیشن بنائے گی، پھر اس کے بعد جو مین ڈیڈ لاک ہوتا ہے جو مذاکراتی کمیٹیز کے درمیان وہ ٹی او آرز ہے. ٹی او آرز ہے کہ اس کمیشن کا سکوپ کیا ہے اور کیا اس کمیشن کی جو فائنڈنگ ہوگی وہ کیا حیثیت رکھے گی. تو یہ چند سوالات ہیں جو کہ ابھی جو منازل ہیں وہ طے ہونی ہے. کیسز تو ختم نہیں کروا سکتی لیکن حکومت یہ تو کر سکتی ہے، ایک ایسی ڈیمانڈ ہے. آپ کی کیا اس پہ رائے تو نہیں، لیکن خبر کیا ہے آپ کے پاس، کیا سوچ رہے ہیں حکومتی حلقے؟ دیکھیں مجھے تو یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. عین ممکن ہے کہ یہ جب تحریری طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنی ڈیمانڈ پیش کرتے تو وہ کہنا شروع کر دیں کہ انہوں نے این آر او مانگ لی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ان رائٹنگ ڈیمانڈز میں ایسی ڈیمانڈز کر لے کہ جو حکومت کے لیے جن پر عمل درآمد کرنا قابل عملی نہ ہو.
तो मसलन मेरे ख्याल के मुताबिक जो इस मामले को स्पॉइल कर दिया जाएगा, अगर संजीदगी की बात करें तो मेरे ख्याल के मुताबिक किसी हद तक हुकूमत संजीदा है, क्योंकि हुकूमत को मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी सूट करती है और पीटीआई को अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड करना सूट करता है इस टाइम पर। लेट्स सी कि लेकिन अगर हुकूमत से मुझे ये बताइएगा कि ये जो इन राइटिंग डिमांड्स है ये क्या कमेटी के सामने पीटीआई पेश नहीं करना चाहती, और क्या मुज़ाकरात कहीं और भी चल रहे हैं पसे पर्दा, या बस यही हैं जो हैं? देखें जी, ये तो साफ झूठ है कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात की जो बात कर रही हैं वो इंगेजमेंट यानी एस्टैब्लिशमेंट की एक मौके के ऊपर 24 नवंबर आई बिलीव इट वाज द डेट जब किसी लेवल के ऊपर एंगेजमेंट हुई थी, और वो भी उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो इस्लामाबाद के ऊपर हमला है ये ना हो सके। उसी वजह से इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवाई गई थी और फिर कोशिश की गई थी कि संजानी के पास के मकाम के ऊपर इनका जो जलसा है वो मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन दिसंबर से जनवरी में कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ। मालिक साहब भी कह रहे थे हैं जी, अली अमीन गंडापुर के राब्ते हैं अपने लेवल के ऊपर, वो भी तो चीफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वो तो मुल्क के एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनका तो मिलना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, चाहे कोर कमांडर पेशावर हैं, चाहे वहाँ के कोई सेक्टर कमांडर हैं किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के, या वो चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। इवन के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी इस वक्त जारी है, तो यकीनी तौर पर DGMI से भी वो मुलाकात कर रहे होंगे, और एन मुमकिन है कि DGI के साथ भी उनकी मुलाकात हो रही हो। तो ये चीजें तो मुमकिनात में से हैं, क्योंकि वो इस वक्त एक मुल्क के एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। तो वॉर अगेंस्ट टेरर जो है आपको मालूम है कि फितना ख्वारिज के खिलाफ जो आपकी जंग है वो जारी है, तो ये उसमें उनके साथ मिलना कोई खबर नहीं है। खबर तो ये है कि अगर उनकी मुलाकात हो रही है तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहूलियात फराहम करने के लिए मुलाकात हो रही हो, तो फिर तो खबर है। लेकिन उनका राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ होना एक अलग बात है, लेकिन उनका यानी इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए कोई सहूलत हासिल करना और उस ज़िम्न में मुज़ाकरात करना ये अलग बात है, और ऐसी कोई बात नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने जो बात कही है कि उन्होंने ज़ाहिर है इस पर जिक्र किया कि कह रहे हैं कहती हैं एहतजाज इस बात पर नहीं है कि या सवाल ये नहीं है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, बल्कि सवाल ये है कैसे बनाई, और जवाब दो और घर जाओ। तो घर जाने से क्या मुराद है? जवाब दो और घर जाओ, अगर यानी इफ ही कैन वॉक आउट क्लीन, उनको जवाब दे सके। अदालत में तो उन्होंने ज़ाहिर बात है अपना जवाब दे चुके हैं, ये तो सियासी बयान था मरीम नवाज शरीफ साहिबा का। लेकिन इसमें बड़ा एक सॉलिड एविडेंस मौजूद है इस केस के अंदर। देखिए 458 कनाल वो अराजी और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके दी जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है उन्होंने इमरान खान साहब की अहलिया को। देखिए बिजनेसमैन अपना जुकाम किसी को नहीं देता मुफ्त में, ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद मेरे पास इस फोन के अंदर वो 200 कनाल जमीन के फर्द मौजूद हैं जो कि उन्होंने फर्ज शहजादी के नाम ट्रांसफर की अपनी कंपनी के नाम से, जिसका नाम बैरी टाउन है। तो वहां से जब 200 कनाल अराजी 200 कनाल 6 मरले अराजी है, वो फर्ज शहजादी को इमरान खान साहब के घर के आसपास उन्होंने ट्रांसफर की। ये तो कल जब फर्ज शहजादी का क्या इंटरेस्ट है? फर्ज शहजादी तो रहती है लाहौर में, हम देख लेंगे क्या और यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर क्या कर रही थी, और यहाँ पर इमरान खान के घर के पास राजी क्यों ली? चलें कल फैसला आ रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। होपफुली थैंक यू सो मच हसन अय्यूब। एक वक्फा जी, वक्फे के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, और कुछ बात करेंगे जो कि पिछले दिनों से ये इशू हम काफ़ी ज़्यादा रेस कर रहे हैं, बच्चों की किडनैपिंग का। और कराची में बिलखुसूस कराची का इलाका गार्डन वेस्ट से 14 जनवरी को लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चे उनके बारे में अभी तक नहीं मालूम हो सका है। आलियान जिसकी उम्र 5 साल है, 6 साल आली, ये दोनों पड़ोसी हैं और दोनों खेलने घर से बाहर गए थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब इनकी ज़ाहिर इस हवाले से थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया है कि लापता हैं, गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस कहती है कि हम ढूंढ रहे हैं, वालिदैन और जो अहले मोहल्ला हैं वो कहते हैं हर जगह हमने बच्चों को तलाश किया लेकिन ये बच्चे नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से सालिम का भी केस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। बस ये कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी मसाइल हैं। आप वहाँ पर पंजाब में आपने देखा ज़हरा जुनैद के साथ, उस बच्ची के साथ, मासूम के साथ सराय आलमगीर में क्या हुआ, क्या क़यामत उसके ऊपर बीतती, और माँ बाप आज जो है वो उसकी अब तो राह भी नहीं तक सकते क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी है। सारिम का वाक़या आप देखें, 1 हफ़्ता हो गया है,
اور لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بچہ کہاں گیا. بھائی کے ساتھ وہ بھی مدرسے غالباً گیا تھا, اور اس کے بعد واپس آتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ دونوں بھائی ساتھ تھے. 7 سالہ ایک بھائی تھا سارم کا, اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ گھر پہنچ گیا لیکن یہ نہیں پہنچ سکا. تو اب یہ ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک مسڈ کال بھی ان کے والد کو بلوچستان سے موصول ہوئی. پھر اس کے بعد ایک شخص نے ملتان سے میسیج بھیجا اور اس نے کہا کہ جی معلومات دینے پر, لیکن 20,000 روپے دو گے تو پھر معلومات دوں گا. بعد میں اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا, غلط میسیجز بھیجے تھے. سوچیں فراڈ یہاں پر بھی چل رہا ہے. اچھا, پولیس نے بچے کی تلاش کے دوران فلیٹ کی 4 پانی کی ٹنکیاں بھی چیک کیں لیکن پتہ نہیں چلا. اور پھر پولیس اب یہ کہتی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کوئی جان پہچان والا شخص اپنے ساتھ لے گیا ہو. CCTV فوٹیجز نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں. AVCC کے حوالے سے ہمیں نذیر شاہ نے کل کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سائنٹیفکلی اس معاملے کو دیکھیں. لیکن میں یہاں پر خدارہ یہ جو تمام جو والدین ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ معصوم بچے ہیں, ان کو اپنی سپرویژن میں رکھیں. 10 سال 12 سال تک کی ایج کے بچے, 13 سال تک کی ایج کے بچے ہوں یا بچی ہوں, خدا کا واسطہ ہے آپ ان کو اپنی سپرویژن کے بغیر نہیں بھیجیں, کیونکہ ہر کسی سے خطرات ان کو ہو سکتے ہیں. پریڈیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا جان پہچان والا ہو, عزیز و اقارب ہو, رشتہ دار ہو. معصوم بچوں کے معاملے پہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں, خدا را ایسا نہ کریں. ساری زندگی کا پچھتاوا ہے. ان دونوں کیسز کے حوالے سے پولیس نے اب تک کیا کیا ہے؟ افضل خان ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں. افضل, پہلے تو بتائیں جو گارڈن ویسٹ سے پڑوسی بچے یہ لاپتہ ہیں, ان کے بارے میں پولیس نے اب تک کیا معلومات حاصل کی ہیں؟ جی دیکھیے, پولیس جو ہے نا ان دونوں بچوں کے مبینہ اغوا کے حوالے سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے. گزشتہ روز ایک CCTV بھی سامنے آئی تھی جس کے اندر موٹر سائیکل سواروں کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ان بچوں کو لے کے گارڈن ویسٹ کے علاقے سے چلے گئے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس CCTV فوٹیج کو میڈیا میں جاری ہونے کی وجہ سے ان کی تفتیش کافی متاثر ہوئی ہے. لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ یہ حساس معاملہ ہے اور اس معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی حساسیت کو برقرار رکھا جائے. دیگر مقامات سے بھی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں CCTV فوٹیج اور شواہد مل رہے ہیں, اور انہوں نے نہ صرف والدین بلکہ جو اہل محلہ تھے ان کے بیانات بھی لیے ہیں تاکہ اس کیس پر کام کیا جا سکے. گزشتہ روز یہ واقعہ جیسے ہی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا, اس کے بعد وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا تھا اور گارڈن تھانے کے اندر اس کا مقدمہ درج ہوا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ جو پڑوسی ہیں ان سے بیانات لیے ہیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ بچے گھر کے باہر کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ اچانک لاپتہ ہو گئے تھے. تو اتنے کم عمر بچے تھے اور ان بچوں کو باہر گلی میں اس طرح سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. تو یہاں پر پولیس یہ بھی شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ والدین بھی شاید اپنی جو بنیادی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہیں کر سکے. لیکن اس وقت پولیس کوشش کر رہی ہے جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے اس کی مدد سے بھی. کیا نہ کریں یہ چھوڑے, پولیس اپنا کام کرے جو ان کا کام ہے. دوسرے ہمیں سارم کا بتائیں. سارم کا کیس تو اس کو تو ٹائم بھی ہو گیا, 1 ہفتہ ہو گیا, وہاں تو کوئی پیش رفت کی ہوگی نا پولیس نے؟ دیکھیے, سارم والے کیس کے اندر جو ہے وہ پولیس کی بڑی نیگلیجنس ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر تاوان کی کالز بھی آئیں, اس کے بعد اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو یہ کیس منتقل ہوا. AVCC اس کیس کے اوپر کام کر رہی ہے لیکن اب تک جو ہے وہ اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. اور ورثہ کی جانب سے SSP سینٹرل کے دفتر کے باہر احتجاج بھی کیا گیا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ پولیس اس کیس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں حاصل کر سکی ہے. اور کافی دن گزر جانے کے باوجود اس بچے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا ہے. تو سردست جو ہے وہ یہ جو واقعات ہیں بچوں کے اغوا ہونے کی, اس کی وجہ سے شہریوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیس کی تفتیش کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہے اور نہ ہی کسی بچے کو بازیاب کیا جا سکا یا کوئی ٹھوس شواہد پولیس کو حاصل ہوئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ مختلف جو ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ کے علاوہ جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر کافی ٹائملی یہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا ہو سکتا ہے, اب سندھ گورنمنٹ اس پہ کیا سوچ رہی ہے. ترجمان سندھ حکومت سمیتا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سمیتا فار یور ٹائم. یہ بڑا کنسرننگ ہے, پنجاب میں بھی یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں لیکن سندھ میں 3 بچے, ابھی آپ دیکھیے سارم کا واقعہ پیش آیا, پھر 2 بچے ابھی یہ گھر کے باہر سے اٹھا لیے گئے ہیں. کیا ابھی تک انفارمیشن جمع ہو سکی ہے, آپ کو کیا معلوم ہوا اب تک؟ دیکھیں, جہاں تک کل رات کا جب یہ واقعہ ہوا CM صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, جو عالیان اور علی ہیں ان کا نوٹس کل لیا گیا تھا.
साहिर का इसमें इन्वेस्टिगेशन थोड़ी हुई थी, जो मुझे पता चली थी, साहिर- हमने कल पुलिस से भी मालूमात की थी। साहिर वाले केस में आपने भी अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले बताया कि जब रैंसम की कॉल आ जाती तो ऑब्वियसली ये केस जो है फिर वो AVCC में चला जाता है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल में। जब ये वहाँ चला जाता है, बहुत मिसक्रेंट होते हैं ऐसे कि आपको पता नहीं होता। ऑब्वियसली पुलिस की एफर्ट्स भी लग रही होती हैं कि आया वो कॉल सही है या नहीं है। लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। ऑब्वियसली आपने भी बताया जैसे कभी बलूचिस्तान से भी कॉल आई, मुल्तान से भी कॉल आई, तो पुलिस की एफर्ट्स जारी हैं। इसी तरह से तुबा को जो है वो जो बच्ची थी आई थिंक 9 साल की है और उसको बाजियाब कराया गया है और पुलिस की एफर्ट्स जारी हैं। CM साहब ने इसके ऊपर नोटिस भी लिया है और टाइमली इसकी इन्वेस्टिगेशन की वो रिपोर्ट भी ले रहे हैं पुलिस ऑफिशियल से। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब बच्चे जो हैं, तीनों बच्चे जो अभी लापता हैं, जो अभी मिसिंग हैं, जो किडनैप्ड हैं, वो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट सिंध बताइएगा पुलिस से ये जो है क्यों अचानक से इस तरह की किडनैपिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, बिलखुसूस बच्चों की? क्या कोई आपके पास इस हवाले से डेटा है और आपका क्या कंसर्न है इस पर? ये भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अभी जब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, आई एम श्योर कि पुलिस जो है कंपाइल करेगी क्या ये कोई गैंग है, कोई ग्रुप है, कोई ऐसा रैकेट है जो ये बच्चों को टारगेट कर रहा है। क्योंकि बच्चों की किडनैपिंग कराची में अब मैंने जो पता है मुझे कि उसके लिहाज से अब इतनी नहीं थी या नहीं हो रही थी, लेकिन ये अभी इसी साल 2025 में अभी ही आपने 3-4 केसेस हमने देख लिए हैं। पुलिस इज ऑन इट। रेस्ट अश्योर के ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं, लॉ मिनिस्टर जो है, वो पीरियोडिकली वो ले रहे हैं और उन्हें तंबी की भी है। आपने देखा होगा कल CM साहब ने ये भी बोला कि एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी करें इलाकों की। और साहिर वाले केस में मैंने फैमिली से जो बात हुई है वो ये हुई कि पुलिस के काम से इन्वेस्टिगेशन वो बच्चे का नाम सारिम है जो 1 हफ्ता हो गया जिसे जी सारिम तो अब जरा तो उनकी फैमिली से भी उनको जहां जहां शक था, जहां जहां उनको वो था, पुलिस उनके साथ वो कर रही है। लेकिन क्योंकि उधर उस केस में जो है मैंने आपको बताया कि वहां पे कॉल आई है रैंसम की, तो ऑब्वियसली ये मैटर जो है अब एक वायलेंट क्राइम सेल है वो देख रहा है और उस पे जैसे जैसे कोई पेशरफ्त होगी तो बताएंगे। लेकिन ये थोड़े से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। कभी कभार इस पे मीडिया पे जब आप बहुत ज़्यादा बात कर लेते हैं तो जिस तरह पता चला कि आपको पता होता है तो फिर वो आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती है और पुलिस की एफर्ट्स जो है फिर वो एक और चीज भी उस चेकिंग में लग जाती है कि हाँ आया ये किडनैपर्स हैं या नहीं हैं। अच्छा ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है पुलिस के साथ। एक चीज जरा बताइएगा, असल में कंसर्न बेसिकली ये है क्योंकि हफ्ते से ज़ायद हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा, ट्रेस नहीं हो रहा। ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है ये कितनी ज़रूरी है और इसके ऊपर ज़ाहिर है वज़ीर आला सिंध साहब का कोई एफर्ट इस पे कर रहे हैं कि पुलिस का काम तो है लेकिन जब वालिदैन पुलिस के पास पहुंचे तब कार्रवाई, लेकिन उससे पहले बच्चों का मोहल्ले से अगवा होना, तो ये कम्युनिटी की सतह पर इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? कोई सजेशंस दी जा रही हैं ताकि आगे कम्युनिटी वॉच एक बहुत ही अच्छा वो होता है। अब आपके सिंध पुलिस में जो लोग हैं वो बहुत ही काबिल हैं। सिंध पुलिस को बहुत वेल इक्विप किया गया है, बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने बहुत अच्छे केसेस भी सॉल्व करे हैं। आपकी सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, इस शहर के अमन अमान को बहाल करा है। आपने यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर लिए हैं, आपने यहाँ पे इतने इंटरनेशनल लोगों को होस्ट कर लिया है। ये बहुत बड़ी वो टारगेट किलिंग जैसा जो मेनेस था वो कराची से खत्म हो चुका है। ये सारा क्रेडिट सिंध पुलिस को ही जाता है। एक इशू जो है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो शहरी हैं, स्ट्रीट क्राइम का तो यहाँ पे हम कहेंगे उस तरह खातिर खा कमी तो नहीं आई अभी भी है। हो रहे हैं। रमज़ानों में आप देखिएगा किस तरीके से जराइम बढ़ते हैं और उस पर पिछले जो साल बयान दिया गया था वो दिया गया था जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो फिर इजाफा तो हो ही जाता है इस तरह के जराइम में। मुझे ये बताइएगा अगर शहरी स्ट्रीट क्राइम से बच जाते हैं तो फिर ट्रॉलर, डंपर या ट्रक उन्हें कुचल देते हैं। फरंगी में फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलने वाला 17 साल बच्चा स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उसे गोली मार दी। कल की खबर है, ये कल की खबर है। इसी तरीके से मुख्तलिफ हादसात जो कि रेस्क्यू काम ने बताया, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं। जनवरी में, सिर्फ जनवरी की बात कर रही हूँ, 15 दिनों में अब तक ट्रैफिक हादसात में 32 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो यहाँ भी कुछ होना चाहिए।
اسٹریٹ نہیں بالکل آپ کی ظاہر بات ہے، اس میں ٹریفک پولیس تو ایکسیڈنٹس میں وہ کرتی ہے، ہمیں رولز فالو کرنے چاہیے، ساری چیزیں کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات آئی تھنک ہمارے منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ لائک جو ڈرائیورز لائسنس ہے، آئی ڈونٹ نو روڈز پہ کون لوگ اتر رہے ہیں، کون وہ کرے، جو یہ اسنیپ چیکنگ اور یہ ہوتی ہے، ہوپ فلی سب ڈرائیورز کمیونٹی بھی اپنا وہ کرے، سویلینس بھی اپنا وہ کرے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ لوگ کس اس میں ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیورز لائسنس ہیں یا نہیں ہے، ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیونگ کے قابل ہے یا نہیں ہے، لانگ شفٹ ڈرائیونگ تو نہیں کرے. یہ ٹرالرز اور ڈمپرز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر واقعی میں ایکشن ہونا چاہیے کہ کتنے آورز ایک نارمل پرسن کے لیے اگر آپ لانگ اسٹینڈرڈ آورز کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ٹائرڈ ہو جائے، غنودگی آ جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، اس میں آپ کے ساتھ اس طرح سے حادثات ہوتے ہیں. آبویسلی اس کو وہ کرتے ہیں کیونکہ کسی کی بھی جان جاتی ہے، اور واقعی میں اتنی انسنٹ وہ کہ آپ کہیں نکلے ہوں اور آپ واپس گھر نہ آئے جسٹ بیکاز کہ آپ کو کسی ٹرالر اور ڈمپر کی وجہ سے آپ کی موت ہو جائے. وہ تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہوتی ہے. اور اس پہ آئی تھنک آپ نے جو وہ بھی بات کری کہ حادثات جو ہیں وہ کراچی میں وہ ہو رہے ہیں. آبویسلی پولیس اسٹرگل کر رہی ہے، پولیس کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ چینجز ہوں گے، وہ ہوں گے. مگر یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں اس طرح کے واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، زیادہ وہ ہوتے ہیں. لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن آئی بلیو کہ سندھ گورنمنٹ کے اس کے بہت بہتر ہوئی ہے کراچی میں. میرے خیال میں ہونے چاہیے سمیتا، ابھی there is a lot to do. I mean صرف حادثات there is a lot to do. I agree. I'm not saying that there is not a lot to do. There is a lot to do. Statistics speak کہ ہمیں اور بہت محنت کرنی ہے، بہت کام کرنا ہے، ہمارے پولیس کے جوانوں کو اور بہت کام کرنا ہے، ہمارے لا میکرز کو اور بہت کام کرنا ہے. جس طرح سے آپ نے میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ جو ٹرالر ڈمپرز، میں نے بھی یہ ساری نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرالرز اور ڈمپرز کو کس طرح سے کس ٹائمنگز میں ہم نے وہ یوٹیلائز کرنا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. بھائی گاڑی کے پاس سے اگر آ جائے ڈمپر تو آپ خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سمیتا فار بینگ ود اس. لیکن یہ ہے کہ there is a lot to do اور کوارڈینیشن مختلف محکموں کے درمیان ہونا بہت ضروری ہے. سندھ حکومت کا کنٹیجنسی پلان کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں جب کرمنل ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کی توجہ دی جاتی ہے کیونکہ اکنامک شاپنگ زیادہ ہو رہی ہے، لوگ زیادہ باہر نکل رہے ہیں، لٹیرے بھی نکل رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. گھر سے باہر نہ نکلیں تو نہیں لوٹیں گے. سو دس شوڈ ناٹ بی دا پلان. کوئی کنٹیجنسی پلان ہونا چاہیے اور پچھلے سال سے سبق سیکھنا چاہیے، کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے. پولیسنگ کو بڑھائیں جی، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن. آپ کی ہیومن انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ وارداتی ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں ٹھہر رہے ہیں، کہاں سے اسلحہ لے رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور دیدہ دلیری سے وہ فائر بھی کر دیتے ہیں. تو دیر آر سو مینی تھنگس کہ جن کے اوپر کام ہو سکتا ہے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. چلیں جی، باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور 10 سے 11 بجے ہمارا ساتھ آپ کا ہوگا. ایک خبر جو آئی پڑوسی ملک سے، دیٹ واز ویری کنسرننگ فار می اینڈ فار اس ایز ویل. سیف علی خان جو کہ پٹودی فیملی کے اس وقت سربراہ بھی ہیں، اور خاص طور پر اس وقت مشہور و معروف ایکٹر ہیں، کرینہ کپور کے ہسبینڈ ہیں، ان کے بچے بھی جو ہیں وہ سپر سٹارز ہیں. ان کے اوپر حملہ کیا گیا باندرہ میں ان کے گھر کے اندر. انٹروڈر ایک داخل ہوا تھا جب ان کے بچوں کے کمرے میں تھا، جہاں پر انہوں نے اس کو ٹیکل کیا. اسی دوران اس نے چاقو کے وار کیے. 6 دفعہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر وار کیے گئے اور انہیں ہاسپٹلائز جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ابھی ان کی سرجری چل رہی ہے. گھر میں ڈکیتی کی کوشش تھی جس پر سیف علی خان نے مزاحمت کی، اور جو حملہ آور تھا اس نے چاقو سے حملہ کیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ انہیں 6 بار سٹیب کیا، جس میں سے ان کو 2 کافی گہرے زخم ہیں اور ایک زخم ریڑھ کی ہڈی کے قریب ترین بتایا جا رہا ہے. یہ لیلاوتی ہاسپٹل ہے ممبئی کا، جہاں پر یہ سرجری ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک شارپ آبجیکٹ جو ہے وہ ریموو بھی کیا گیا ہے، اور جو شخص جس نے حملہ کیا اس کی شناخت نہیں ہو سکی. اور ابھی اس وقت ہاسپٹل کی جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق 6 ان کو ٹیپ کیے گئے ہیں، اور جو 2 گہرے زخم تھے. سیف کا خود کا بیان بھی سامنے آیا، وہ یہ مداحوں سے کہہ رہے ہیں اپنے کہ میری درخواست اطمینان رکھیں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر ہے مشہور فیملی ہے، پٹودی فیملی ہے، آلریڈی گھر میں بہت سیکیورٹی ہوگی، گارڈز ہوں گے. اس ساری صورتحال میں کیسے یہ جو حملہ آور ہیں گھر کے اندر داخل ہوئے اور پھر وہ حملہ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، اور اٹس کوائٹ اسٹرینج.
And this is quite alarming. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کا مطلب فیملی ہسٹری ہے. منصور علی خان ان کے پٹودی ایک کرکٹر بھی تھے اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑا نام تھا. پھر شرمیلا ٹیگور ہیں اور ظاہر ہے ان کے بچے بھی آپ دیکھ لیں کہ سارا ہو گئے یا ابراہیم ہو گئے. پیپل نو دیم ویل. اور پچھلے دنوں تو ہم نے سلمان خان کے بارے میں بھی سنا تھا, انہیں کافی تھریٹ. جی 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 وہ بشنوئی کی جانب سے سلمان خان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں, لارنس بشنوئی. تو یہ بڑے ایک مسئلے مسائل ہیں جو اس وقت انڈیا میں چل رہے ہیں, تو ان کی سیکیورٹی کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے. اس کی جو اپڈیٹس آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جی آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے جس کے بارے میں اکثر بیشتر بتاتے رہتے ہیں, بڑا زبردست طریقے سے اس ایونٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا نے آپ کو بتائیں کہ پاکستان آرمی کے تعاون سے کالام میں سنو جیپ ریلی کا انعقاد کیا ہے. ظاہر ہے موسم ایسا ہے, ویدر ایسا ہے, سنو میں جیپ چلے گی تو کیسے زبردست طریقے سے وہاں پہ منظر ہوگا. 50 سے زائد ڈرائیورز نے اس میں شرکت کی اور یہ حسین دل فریب وادی, اس میں جیپ ریلی سے سیاح بھی بڑے لطف اندوز ہوئے. اور جیپ ریلی کی دلچسپ بات یہ تھی کہ خواتین ڈرائیور بھی کسی سے پیچھے نہیں. اور مشال خان نے, ہاں جی, آپ دیکھیں بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں اور نامور ریسر ہیں, اور انہوں نے مطلب میں تو بھائی سیدھا کوئی 500 فٹ گاڑی نہ چلا پاؤں یہاں پر, جس طرح کی یہ برف ہے اور یہ سارا کچھ ہے. آف کورس. اور آپ صدف آپ بھی میرے خیال میں ٹرائی نہیں کر پائیں گی, بڑا مشکل ہے. میں کر لوں گی, ٹرائی کر لیں گی لیکن گاڑی نہیں چلا پائیں گی. لیٹس سی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ. چلے جی برف کا انتظام کیا جائے صدف عبد الجبار کے لیے یہاں پر کراچی کی سڑکوں پہ. مجھے وہاں بھیج دیں. ہائے ہائے چھٹی چاہیے, چھٹی یہ بولے نا. ہاں کافی دن ہو گئے. چلے خیر. اچھا جی, اب کیا ہے, ہمارے ساتھ اس حوالے سے گیسٹ موجود ہیں مشال خان, جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ مشال ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور سب سے پہلے تو بھائی بڑا مشکل ٹاسک تھا اور کیسے ممکن بنایا, جیسے کہ اشفاق کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرائی تو کریں گی لیکن آپ چلا نہیں پائیں گی. بھائی میں نے اپنا بھی کہہ دیا کہ میں بھی نہیں چلا پاؤں گا, تو میں نے صدف کو بھی شامل کر لیا. ہمیں نہیں آتا تھا, آپ نے کیسے کیا, کس طرح ممکن ہوا, ذرا بتائیے گا ہمیں. پہلے تو میں تھینک یو کہوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, بیکاز اٹ واز ویری چیلنجنگ. سنو پہ مطلب چلانا اتنا ایزی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی میں نے ٹرائی کیا اور میں کر چکی, کیونکہ میں نے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی 3 لائک دس واز مائی 3rd ریلی. 2 میں نے پہلے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا, بٹ آئی واز انیبل ٹو ڈو بیکاز سنو میں کافی زیادہ ٹرکی تھا چلانا, بٹ دس ٹائم آئی ڈیڈ اٹ. تو مشال مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تو ویسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ مری وغیرہ سائڈ پہ یا سوات وغیرہ سائڈ پہ یا جہاں پر بھی برف باری ہوتی ہے کھجراب کی طرف جاتے ہوئے, تو وہاں پر گاڑیاں سکڈ کرتی ہیں, سلپ کرتی ہیں, وہ تو بلیک آئس ہوتی ہے, اس کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ گاڑی چلا کہیں اور رہے ہیں اور جا کہیں اور رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کے اندر ڈفرینٹ ٹریننگ ہوتی ہے روڈ سے ہٹ کے جو کرنی پڑتی ہے؟ اس میں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں ٹریننگ لی تھی ایسے گارڈنز کی طرف سے. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو گراؤنڈ تھا اس کو ویٹ کر کے مجھے ٹریننگ دی گئی تھی تاکہ میں سنو میں گاڑی چلا سکوں. لیکن اس میں بھی سنو میں گاڑی چلانے کا ایک مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی لائک 4 ٹائرز ہیں ان کو چین سے باندھا جائے. اس کے بعد آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں, ادروائز تو اٹس امپاسبل کیونکہ گاڑی بہت زیادہ سلپ کرتی ہے. جی, اور انفیکٹ جی بالکل بالکل. اچھا, آپ نے ظاہر ہے یہ ریس اپنے نام کی خواتین کیٹیگری میں, تو ذرا بتائیے گا کتنے ٹائم میں یہ پوری ریس مکمل ہوئی اور کیا کیا مراحل تھے اس کے؟ اچھا, بیسیکلی تو اس میں یہ تھا کہ یہ ٹوٹل 2 کلومیٹرز کا ٹریک تھا, لیکن کیونکہ فیمیلز کا جو ریس تھا وہ آفٹر میل ریس ہوا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ کافی زیادہ ٹریک جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا. برف خراب ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ سلپری ہو چکی تھی. لیکن میں نے جو یہ ٹریک تھا وہ 1 منٹ 58 سیکنڈز میں کمپلیٹ کیا تھا. اس کو کمپلیٹ کرنا ہی اٹ سیلف بہت زیادہ چیلنجنگ تھا, کیونکہ کافی جگہ پہ جو تھے برف کے ہولز بن چکے تھے, جس کی وجہ سے گاڑی جو تھی پھنسنے کے کافی زیادہ چانسز تھے. اچھا مشال, ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کل تو اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو پتہ ہے گاڑیاں آ گئی ہیں, بڑے زبردست ان کے سسٹمز ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں ڈرائیو کرنا اور اسٹیئرنگ کو اس طرح سے موو کرنا, یہ ہاتھ بازو وغیرہ تو شل ہو جاتے ہوں گے اتنا ڈرائیو کرنے کے بعد, کسی کے بھی یہ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں, بازو وغیرہ شیل نہیں ہو سکتے. ایک تو ویدر بہت زیادہ ایکسٹریم تھا, اس کی وجہ سے آپ نے جو کپڑے پہنے تھے دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. آپ نے ویٹ اتنا اوپر لیا ہوا تھا, اس میں ڈرائیو کرنا تو شولڈرز ویسے ہی فارغ ہو چکے تھے. تو وہ آپ کا سیفٹی گیئر بھی ہوگا نا, وہ جس طرح کی آپ کیج ہوتا ہے نا اس میں, پہنا ہوا ہوگا.
प्रेस। जी 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 जी, एग्जैक्टली। अच्छा, तो ज़ाहिर है अब इस तरह की जब चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो आपकी सेहत भी, आप फिट फाट होने चाहिए, नींद भी पूरी होनी चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, क्या करती हैं? जैसे रेस कल है तो एक दिन पहले आप क्या करेंगी? असल में इसमें ये होता है कि आपको एक्टिव होना, ड्राइविंग में सबसे पहले एक्टिव होना, बॉडी तो आपकी एक्टिव चाहिए लेकिन माइंड आपका एक्टिव होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज गाड़ी इज़ ऑल अबाउट माइंड आपका एक्टिव हो। लेकिन मेरा ये है कि मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ, हाइकिंग इस टाइप की, तो मैं वैसे भी फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो इस तरह कोई एक्सरसाइज रिक्वायर्ड नहीं होती बिफोर ड्राइविंग, बट इम्पॉर्टेंट है अगर आपके। जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा इससे हट के थोड़ा सा, ये जैसे मैंने तस्करा किया ना कि लोग इधर जाते हैं, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, अक्सर हादसात का शिकार भी होती हैं, वहाँ पर मैं जब उनकी फुटेजेस या वीडियोस देख रहा होता हूँ, उसके अंदर एक चीज़ कह रहे हैं, जो भी कर लो ब्रेक नहीं लगाना। एक तो ये चेन वाला काम नहीं करते, वैसे ही चले जाते हैं तो ट्रैक्शन नहीं होती, गाड़ियाँ स्लिप हो रही। ब्रेक लगाने से क्या होता है? क्या बिल्कुल गाड़ी स्लिप कर जाती है, हाइड्रोप्लेनिंग पे चली जाती है, क्या होता है? जी जी, ब्रेक का ये है कि जब हमें भी रैली की ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइविंग की, उसमें ब्रेक से अवॉइड किया जाता है कि आपने ब्रेक नहीं लगाना। इसमें जो मेन मकसद होता है गाड़ी रोकने का, वो हम घेर से गाड़ी रोकते हैं, आपको मतलब अप से लो की तरफ जाते हैं या तो वो लोअर गेज में फिर आप गाड़ी को रोक सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी उलट सकती है, तो इसलिए मना करते हैं कि ब्रेक नहीं लगाने। अच्छा, तो वैसे ख़वातीन इस तरह के चैलेंजिंग काम करें, बड़ा हमें खुशी होती है और उसमें कामयाबी भी हासिल करें, लेकिन इसमें घर वालों की सपोर्ट कितनी थी? या वो कुछ घर वाले ऐसे भी होते हैं जो खौफज़दा हो जाते हैं कि भाई ये इतना मुश्किल है, ये मत काम करना। आपके घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? मेरे घर वालों की इसमें मुझे हमेशा से सपोर्ट रही है, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। फिर दूसरा जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, बलूचिस्तान से, वहाँ वैसे भी इस तरह की चीज़ों में जाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन मुझे हमेशा से सपोर्ट मिली है अपनी सराउंडिंग्स में, फैमिली से, फ्रेंड्स से, दैट्स व्हाई आई। अच्छा, एक और चीज़ विदाउट सपोर्ट तो आप नहीं कर सकते। मुश्किल है। मुझे ये बताइए कि ये जो रेस होती है, इसमें आपके साथ भी स्नो रेस में भी नेविगेटर का होना ज़रूरी होता है? कि जो नॉर्मली हम डेजर्ट रेसेस देते हैं वहाँ पर नेविगेटर का बड़ा अहम रोल होता है, यहाँ पर ऐसा है? जी 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 जी, यहाँ पे भी ऐसा होता है, आप नेविगेटर के बगैर नहीं कर सकते। मेरे साथ भी नेविगेटर तो ये कोलैबोरेशन क्या होती है? हाउ डज द नेविगेटर हेल्प यू, या क्या होता है, उसका रोल क्या होता है और आपका रोल क्या होता है? यू आर द वन ड्राइविंग, बट उससे हटके उनका रोल क्या होता है? क्या कोलैब होता है आपस में? असल में उसमें ऐसे होता है कि जैसे मेरे साथ ड्राइविंग में जो नेविगेटर थे वो इटसेल्फ खुद भी एक रेसर है, ठीक है? उन्होंने मेल रैली में पार्टिसिपेट काफ़ी ज़्यादा किया हुआ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कैसे, उन्हें पता होता है कि देयर आर द सम रूल्स, आपने अगर लेफ़्ट होना है या राइट होना है तो वो एक कोड्स होते हैं स्पेशली रैली के, आप पूरा तो नहीं बोल सकते कि अभी राइट आने वाला है, लेफ्ट आने वाला है इतने पे, तो उसमें इस तरह होता है कि R1 R2 R3 इस तरह करके कोड्स होते हैं, तो वो पहले ही बोलने लग जाते हैं कि इतने किलोमीटर्स के बाद इतना शार्प टर्न आने वाला है, तो आपने स्पीड उसी तरह उसकी डिक्रीज करनी होती है गाड़ी की। तो नेविगेटर के बगैर भी जो रेस है वो इटसेल्फ पॉसिबल नहीं होती है। नेविगेटर के साथ कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री बड़ा मैटर करती होगी फिर तो। ये तो बड़ा मैटर करता है। जी जी, उनके साथ आप ट्रेनिंग करते हैं तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। चलें जी, थैंक यू सो मच विशाल एंड कांग्रेचुलेशन टू यू, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरीके से मजीद कामयाबियां हासिल करें। विशाल को चीज़ समझाई जा रही थी कि जी ब्रेक नहीं लगानी, तो वो यहाँ पर हमारे कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले उस पर अमल करते हैं, ब्रेक नहीं लगाते। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं एक ऐसा मसला जिस पर दुनिया भर में बहुत काम होता है और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि अब फोकस भी बहुत है कि क्राइम्स जो हैं वो जैसे आम तौर पर होते हैं, ऐसे आपके इंटरनेट के थ्रू यानी कि साइबर स्पेस के थ्रू भी होते हैं, साइबर क्राइम्स भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हुआ ये है कि साइबर क्राइम्स के मुकदमात में सज़ाओं की शरह 4% से भी कम रहने की इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान साइबर क्राइम्स के मुकदमात में ये शरह 4% से कम रही, और कहा जाता है कि मोबाइल और इंटरनेट सार्फिन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हुक्काम को डिजिटल जराइम की इत्तला देता है। और फिर ये है कि कौमी असम्बली में बेसिकली वजारत दाखिला की जानिब से जमा कराई गई तहरीरी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरस में मजमूई तौर पर 6,39,564 शिकायत दर्ज की गई, और फिर तहकीक हुई, तस्दीक हुई और कुल 5,713 केसेस दर्ज किए गए। अच्छा, इसमें यह है सदफ कि इसमें टाइम टेकिंग भी बड़ा होता है। लोग टाइम टेकिंग के अलावा आई थिंक जो शरह इसलिए भी कम है कि रिपोर्ट भी ये केसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को तरीक़ाकार भी नहीं पता। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जो साइबर क्राइम की कैटेगरीज क्या क्या हैं
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بلاک کر دیں گے, رپورٹ کر دیں گے تو مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. لیکن صدف یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی توہین آمیز کوئی بات لکھتا ہے, کچھ اس طریقے سے لکھتا ہے, تو کیا وہ بھی رپورٹ ہو سکتا ہے اور کیا اس پہ کارروائی ہونا چاہیے؟ دوسرے بہت سارے اسکیم ہوتے ہیں آن لائن جو کہ اکثر و بیشتر لوگ لون لیتے ہیں, وہ وہاں پہ پیسے پھنس جاتے ہیں. اکثر و بیشتر جو آپ کی بینکنگ ایپس ہیں اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں, بتانا ضروری ہے. اور 5 سال کی یہ شرح بتائی جا رہی ہے, 5 سال میں 4% سے بھی کم کیسز جو ہیں. اور سزا آپ یہ دیکھیں نا, میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں صدف, ہوا یہ ہے کہ 6,39,564 شکایات درج کرائی گئی لیکن سزا صرف 222 کو ملی. یا تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ایویڈنس اس طرح سے نہیں دی جاتی, ٹریس کرنا مشکل ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس محکمہ جس نے دیکھنا ہو وہ خود بھی اکوپڈ نہ ہو, وہ بھی ویل اکوپڈ نہ ہو, کہ وہ ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے. جرائم پیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں اگر اپنی انسٹاگرام جو ہیک ہوا اس کی مثال دوں, جب میں نے اس کو کہتے ہیں نا ریکور کرنے کی کوشش کی, جو طریقے انسٹاگرام نے بتائے ہوئے اس سے بھی میں ریکور نہیں کر پائی. بعد میں جب میں نے میرے جاننے والے ان سے معلومات حاصل کی, ظاہر ہے جن کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا دیکھیں جو بندہ جس نے آپ کا اکاؤنٹ ہیک کیا ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, اور نہیں سوری ٹرکی میں بیٹھا ہوا ہے, تو ٹرکی اور دبئی ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتے ہیں. سو اس طریقے سے تو پھر آپ آن لائن سے تو آپ گلوبلی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ بڑا کنسرن ہے جی. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 6.25 لاکھ کے قریب کیسز ہوں, اس کے اندر 5,713 کیسز درج ہوں اور اس میں سے سزا صرف ہو 200 کو, تو یہ تو کچھ پرسنٹ بھی نہیں بنتا. یہ تو افسوسناک صورتحال ہے کہ 7,020 گرفتار ملزمان میں سے صرف 222 کو سزائیں ملنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خامی, کوتاہی, غلطی, یا ہمارا سسٹم جو ہے وہ خاص طور پر جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کا تھوڑا سا اس میں ان کو تربیت دی جانی چاہیے. ان کے پاس ریسورسز کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دوسری کہ جو میرا اکاؤنٹ تھا وہ ریکور تو نہیں ہو سکا, پھر میں نے دوسرا اکاؤنٹ. اور اس میں پنشیبل آفینس ہیں کیا, یہ بھی ظاہر پتہ لگنا بہت ضروری ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر سزا مل سکتی ہے. اور مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا آپ بٹ کوائن میں پے کریں تو ہم آپ کا اکاؤنٹ آپ کو واپس دے دیں گے. جی ہاں, اللہ. میں نے طریقہ پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ جی آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے تحت آپ مجھے اتنا اماؤنٹ بھیج دیں. ویری نائس, ویری نائس. وہ لوگ جنہیں شاپنگ کا بہت شوق ہے اور جو فیشن کے دل دادا ہیں, چاہے وہ مرد ہو, خواتین ہو, بچے بچیاں ہو, ان کے لیے زبردست خبر یہ ہے کہ گل احمد آئیڈیاز کے پاکستان میں سب سے بڑے تجرباتی اسٹور کا افتتاح کراچی میں ہو گیا ہے. اور اسٹور میں خواتین کے منفرد ڈیزائن سے لے کر مردوں کے لیے بھی ورسٹائل ملبوسات, ایون کے جو گھریلو اشیاء ہیں, ہر طرح کا سامان موجود ہے. تو چاند نواب ہم اس متعلق مزید بتا رہے ہیں. گل احمد آئیڈیاز نے ڈولمن مال کلفٹن میں اپنا پہلا تجرباتی اسٹور متعارف کرا دیا. 30,000 مربع فیٹ پر مقید اسٹور میں مردوں اور خواتین کے لیے اعلیٰ معیار کے بغیر سلے اور تیار ملبوسات دستیاب ہیں. اسٹور میں گھر کے لیے آرگینک اشیاء مثال بیڈ شیٹ, تولیہ, کشن سمیت پریمیم ہوم ٹیکسٹائل کی وسیع رینج موجود ہے. یہاں خوشبو کی ایک دلکش کلیکشن بھی ہے جو طرز زندگی کو اسٹائلش بناتی ہے. جدید ہوم ڈیکور آئٹمز اور لگژری اشیاء بھی دستیاب ہیں. ابتدائی تقریب میں معروف کاروباری اور شو بزنس شخصیات نے شرکت کی. شرکا نے کہا کہ کشیدہ اور آرام دہ ماحول کے ساتھ آئیڈیل اسٹور ایک مکمل خریداری کا تجربہ فراہم کرتا ہے. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. چلے جی, زبردست جی. ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شادیوں میں نت نئے ٹرینڈز. تو بہت سارے ٹرینڈز آ گئے ہیں, لیکن میں یہاں پر بات کر رہی ہوں میوزک کے حوالے سے. تو ایک زمانہ تھا جب قوالی نائٹس ہوا کرتی تھی, صوفیانہ کلام ہوا کرتے تھے, لیکن آج شادیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کانسرٹس ہوتے ہیں, قوالی نائٹ ہوتی ہے, بلکہ بہت زیادہ پیسے بھی آج کل نچھاور ہوتے ہیں. کافی پیسہ لوگوں پر ڈالرز بھی نچھاور کر رہا ہے. ڈالرز میں پیسے تو خیر نچھاور کرنا تو ایک الگ سلسلہ ہے. یہ دیکھیں بڑے خوبصورت منظر ہے اور آج کل بڑا اس کو ایک اٹس پارٹ آف دا ٹرینڈ تو شادیوں وغیرہ میں. اور ویسے بھی قوالی ایک ایسی مطلب ایک میوزک کی ایسی جہت ہے کہ جس میں ایک سما سا بن جاتا ہے اور آپ جھومنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ہماری ثقافت کا حصہ بھی ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ابو محمد قوال
اقبال صاحب جو کہ 70 سے زائد ملکوں میں پرفارم کر چکے ہیں اور بڑا نام ہے اور پرائڈ آف پرفارمنس ماشاء اللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بھی بڑا کوئی ایوارڈ ہوتا تو ان کو اس سے نوازا جاتا. ان کے والد اور بھائی کو بھی اس اعزاز سے نوازا جا چکا ہے. تو ابو محمد قبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. آپ نے جوائن کیا آج. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آپ تو بھائی بڑا آج کل ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے, تو ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ قبال بھی فالو کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کو. ابھی میں آپ کی باتیں سن رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ آپ خوش ہو جائیے کہ قوالوں کی بھی قسمت بدل گئی ہے. ہاں جی, کیوں نہیں. اور تھوڑی سی اس کے اندر خرابی یہ آئی ہے کہ قوالی کو چینج کر دیا گیا. تھوڑی سی خرابی نہیں بلکہ بڑی خرابی آ گئی ہے. اچھا. قوالی اپنی جگہ ایک روحانی حیثیت رکھتی ہے, بالکل صوفیانہ کلام, اور یہ اور خانقاہوں سے وابستگی رہی ہے. ٹرو. اور مزاروں پہ خانقاہوں پہ اور اچھے میسیجز دیے جاتے ہیں اب بھی, مگر اس کے اندر کچھ خرابی ایسی بھی آ گئی ہے کہ وہ جسٹن بیبر کی ذرا دکھا دیں. جسٹن بیبر والی قوالی بھی جسٹن بیبر نہیں ہے, وہ ان کو کسی نے قوالی کی طرز میں گایا. یہ قوالی نہیں ہے, یہ تو مزاح ہے. یہ تو میرے خیال میں کہ ہیومر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ آج کل چونکہ قوالی کی اتنی ہائپ بن گئی ہے کہ ہر گانے والا, ہر غزل سنگر, ایون کہ انسٹرومنٹل پلیئر یا فوک سنگر وہ آ رہا ہے اور قوالی کر رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آٹو ٹیوننگ تھی, کیا قوالی میں جتنے اونچے سر اور جتنا آپ کو ایک مضبوط گلا چاہیے ہوتا ہے, کیا اس سے کام چل سکتا ہے؟ کیا مقصد؟ آٹو ٹیوننگ جو آج کل ہمارے یہاں یہ جو سنگرز کر رہے ہوتے ہیں, ہاں وہ جانے. ہم لوگ تو بھائی دیسی لوگ ہیں. اب قوال تو پورے گھرانے ہوتے تھے, جنریشن ٹو ہوتے جنریشن ہیں. 850 سال سے ان کا. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جب قوالی کی بنیاد پڑی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے کہنے پہ ایک واقعہ ہوا تھا, تو جب قوالی وجود میں آئی, جب سے لے کے آج تک الحمدللہ میں 26 پوچھتا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. کیا بات ہے. اور ہم لوگوں نے, ہمارے بڑوں نے بھی نشیب و فراز دیکھے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ویل کیا ہوا ہے, مگر اس کے پیچھے بہت بڑی اسٹرگل ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے بھئی آپ ہمیں کچھ اگر اس کے جوہر دکھائیں, اور آپ ماشاءاللہ سے جوہر کے ٹائم نہ دیے آپ نے 7-8 منٹ میں کیا جوہر دکھائیں گے. چلے جی جو کچھ ہو پائے. چلے میں آپ کو, ہم نے وہ سن لیا, ہمارا کہتے ہیں نا ٹیسٹ خراب ہو گیا, کان عجیب سے ہو رہا ہے. وہ ٹیسٹ لوگوں نے اپنے لیے اپنے آپ کو ٹون کر لیا ہے. میں آپ کو آج کل ہمارے نام کے ساتھ ایک کلام مشہور ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا. کیا بات ہے. فرماتے ہیں, خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں, یار بنا میرا جیون کوڑے اتے اندر درد ہزارا, یار فریدا میں انج کرلاو جیوے بچھڑن کونج کٹارا. اور بلے شاہ فرماتے ہیں, میرا پیا گھر آیا لال دی, میرا پیا گھر آیا, پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا, ہن آپ کردا نحال دی, میرا پیا گھر آیا. گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے, رات وصل دی پیا گھٹاوے, میرے دل دی بات جے پاوے, ہٹو جا سٹو گھڑیال دی, میرا پیا گھر آیا. کیا بات ہے. زبردست. یہ تھے جناب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کا کلام بڑے تواتر سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھتے ہیں, خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کلام کو سمجھنا, پھر اس کی ادائیگی, اصل چیز اس کو سمجھنا
اور پھر اس کی ادائیگی سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا, بیکار بیکار ہے. ہم آپ کے لیے آپ کے خصوصی طور پر شکر گزار اس لیے بھی ہیں کہ آپ طبیعت کی ناسازی کے بعد بھی یہاں پر آئے. کل آپ کو آئی تھنک بخار بھی تھا. جی بخار آج بھی ہے مجھے. کیفیت ظاہر ہے, بخار ایک دم کہاں چھوڑتا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو, ابھی میں پیچھے ذکر کر رہا تھا کہ اگر کسی قوال سے کوئی شرارت کرنی ہو نا تو اس کو صبح اٹھا دو. یہ صحیح, بالکل صحیح کہا, یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور یہ وقت ہمارے سونے کا ہوتا ہے. پھر ہم لوگ شام میں 6 بجے تک فریش ہو کے اٹھتے, پھر ہم لوگ اپنے پرفارمنس یعنی کہ اس کے لیے گلے کو بھی تیار کرنا پڑتا ہوگا یا اپنے آپ کو پورا وہ جو ہم آرام کرتے ہیں نا 6 گھنٹے 8 گھنٹے, یہ آرام کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی قوالی نائٹ ہوتی ہے یا کوئی ایسی کانسرٹ ہوتے ہیں پوری رات آپ لوگ قوالی سناتے ہیں, تو اس کے لیے پھر گلے کو ریسٹ کیسے دیتے ہیں؟ وہ اس کے لیے کیا یہ اللہ کی دین ہے. اور ابھی میں کم و بیش 4 مہینے سے تقریباً ڈے بائی ڈے کنسرٹ کر رہا ہوں. اس میں امریکہ بھی ہے, اس میں کینیڈا بھی ہے, اس میں آسٹریلیا بھی ہے, اس میں پھر ڈومیسٹک. میں کل پرسوں میں لاہور میں تھا, آج آپ کے ساتھ ہوں. سردی زیادہ کمپیریٹیو جی, تو وہ چیزیں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ مینیج کر دیتا ہے, ورنہ اتنا آسان نہیں ہے. اور مطلب کوئی خصوصی طور پر کوئی احتیاطیں وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں؟ جی کرتے گلے کے لیے. جی ہم لوگ خاص طور سے پروگرام سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, پھر کھانا نہیں کھاتے جب تک پرفارمنس ختم نہ ہو جائے. اور نیند بہت ضروری ہے اس کے لیے. نیند سب کو ضروری ہے, ظاہر ہے, وہ آپ کو ریسیٹ کر دیتی ہے. ریسیٹ کر دیتی ہے. نیند نہیں ہونی چاہیے کم سے کم. تو جب بھی ہم سوتے ہیں 7 بجے 8 بجے, تو 6-7 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے, کیونکہ اب سارے کنسرٹ شوز قوالی وہ رات کے ہی ہوتے ہیں. سر کچھ اور آپ موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کا وہ شکوہ جواب شکوہ بڑا آج کل ٹرینڈ اس کا بنا ہوا ہے, تو وہ ہو جائے. حضرت اقبال فرماتے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قوالی اکیلے بننے کا کام نہیں ہے جب تک میرے ساتھ میرے ہمراہ نہ ہو, اس لیے مجھے تھوڑی سی ٹربل ہے. فرماتے ہیں کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں اور ہم تن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو, شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. پھر یہ شکوہ حضرت اقبال نے جب شکوہ کیا تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا. فرماتے ہیں مالک تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے, توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. پھر جواب شکوہ میں آئی آواز, مالک فرماتا ہے ہاں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. پھر فرماتا ہے مالک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. پھر آخر میں اقبال کی زبان میں مالک فرماتا ہے تم نے اتنا کچھ غلط کیا, ابھی بھی تمہارے پاس ایک نسخہ ہے,
اگر تم اس نسخے کو پکڑ لو گے تو پار لگ جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماحول جو ہے نا, اب آپ یہ دیکھیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح تھی, ہم نوا ساتھ ہوں, ایک ماحول بنتا ہے اور اس کے اندر, اس کے باوجود ہمارے آپ کی گائیکی سے رونگٹے کھڑے, ہم ایک جھومنے پہ, اور ہمارے پورا پیچھے, اب ہمیں پیچھے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں, دے آر آل ویری ایکسائٹیڈ. بڑے ایک جو آپ کا تھا مایا تیرے, وہ اگر ہم وے مایا تیرے ویکھنوں, وے مایا تیرے ویکھنوں, چخ چرخا گلی دے وچ ڈھاواں, وے مایا تیرے ویکھنوں, چخ چرخا گلی دے وچ ڈھاواں, چرخے دی او کر دے ہولے, یاد تیری دا تو ماں بولے, وے مایا میرا جی کردا, وے مایا میرا جی کردا, گھر چھڈ کے ملنگ ہو جاواں, وے مایا میرا جی کردا, گھر چھڈ کے ملنگ ہو جاواں, وے مایا تیرے ویکھنوں. کیا بات ہے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. مجھے احساس ہے آپ کے لیے یہ پرفارمنس بہت ہوگی, میں اس سے مطمئن, مجھے اندازہ ہے. جب تک میرے ساتھ, ویسے تو 15-20 لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ, کم و بیش 4-5 لوگ ہو, تاکہ جو میرا ساتھ دے رہے ہو, کوئی ردم چل رہا ہو. اور اس کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کچھ بتانے کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ ان کیس یو مس اے لائن, یا اس طریقے سے کئی قوالوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یاد ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, مگر ایک کمبینیشن ہوتا ہے, ظاہر ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ٹیم ورک, اکثر و بیشتر آئی کانٹیکٹ بھی ہو رہا ہے, جی وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. ٹیم جو ہے وہ ٹیم ورک ہے, وہ اگر وہ تالی بجانے والا ہے تو وہ بھی ٹیم کا حصہ ہے, اگر وہ طبلہ بجانے والا ہے تو وہ بھی ٹیم کا حصہ ہے, اور کہیں آپ اگر رکتے ہیں تو وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اچھا, جو سامنے آڈینس بیٹھی ہوتی ہے, جو لائیو پرفارمنس ہوتی ہے, جی فرمائشیں ہوتی ہیں, اور ایک بڑا طویل ایک یہ سیشن ہوتا ہے, سو یہ مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے, کیسے مینیج کریں؟ بہت آسان ہوتا ہے. اچھا, آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا, ہمارے وہ کہنا چاہیے کہ انٹی کا کام ہے. کچھ اداکار کہتے ہیں ہم آج بھی, حالانکہ انہوں نے 20 سال 30 سال کام کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں آج بھی جب ہم پرفارم کرنے جاتے ہیں اسٹیج پہ تو ہم نروس ہوتے ہیں, ہمارے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں پہ بھی کیفیت؟ مجھے نہیں معلوم کہ اگر 30 سال جس نے کام کیا ہو وہ ایسی بات کر رہا ہے, 30 سال میں تو بندہ بنج جاتا ہے, کندن ہو جاتا ہے. جی کندن ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ خود ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے, لیکن انسپریشن کوئی ہوتی ہے, آپ کی انسپریشن کون رہی؟ کیونکہ پاکستان میں ذرا بڑے نامور لوگ گزرے ہیں قوالی کے حوالے سے. میرے والد منشی رضی الدین صاحب, جن کی, میرے بھائی فرید صاحب, جن کی تربیت میں میں رہا, اور قوالی اگر کہیں ہے تو آپ کو آج بھی ہمارے گھرانے میں ملے گی. اوکے. اچھا, آپ کو تو ماشاءاللہ گھرانہ ظاہر ہے پوری ایک لیگیسی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کتنا عرصہ لگا ٹریننگ کرنے میں, اس لیول تک آنے میں؟ یار میں نا حادثاتی طور پہ اس فیلڈ میں آیا. اچھا, ممکن ہے بعد میں آتا, میں پڑھائی چل رہی تھی میری, میں نے گرینڈ فاکس سے میٹرک کیا, پھر میں نے اسلامیہ کالج آیا, پھر یونیورسٹی گیا, تو یہ بات ہے 76 کی. میرے خیال سے 50 سال سے,
76 को 50 साल हो गए? 50 साल। तो 76 में मेरे बड़े भाई फरीद रियाज साहब उन्होंने पार्टी अनाउंस की ओके और वो उस वक्त उरूज पे थे, ओके गाने बजाने में यानी तैयार थे वो। मगर कव्वाली में ना जब तक घर के 2-4 लोग ना हो, क्योंकि नया काम इतनी आसानी से नहीं सेट होता, ठीक है, तो मैं उस वक्त मुझे धकेला गया कव्वाली में। अच्छा, और फिर मुझे मेरे वालिद ने आपकी नैया पार लग गई फिर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तैयार किया गया। और उस वक्त काम नहीं था तो वालिद ने रियाज पे लगाया हुआ था। ओके, आज काम है तो रियाज खत्म हो गया। रियाज खत्म हो गया। रियाज बहुत जरूरी। आपके दिल के करीब कोई कलाम हो, कोई कलाम हो जो आपका यानी कि बहुत फेवरेट हो, जो आप गुनगुनाते हो। फारसी का कलाम है, हाँ, why not? सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस्मान मरबंदी के नाम से फरमाते हैं, नमी दानम के आखिर चूंद में दीदार मी रक़सम। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने यार के आगे क्यों नाच रहा हूँ। नमी दानम के आखिर चूंद में दीदार के लिए नाच रहा हूँ। मगर नाज़म बईज़ा के पेशे यार मी रक़सम। इसको जैसे हम गिरा लगाते हैं तो उर्दू के हम कुछ शेर में लाते हैं इसके अंदर। फरमाते हैं, खल्क है आशिक तेरी, आलम है दीवाना तेरा, रंग लाया है ये रहना बेहिजाबाना तेरा। वाह क्या अंदाज है ऐ हुस्न जाना ना तेरा, पीछे पीछे खल्क है आगे है दीवाना तेरा। मगर नाज़म बईज़ा के पेशे यार मी रक़सम। पिया जाना तमाशा कुम के दर अम्बो है जामाज़ा, बसद सामान रुसवाई सरे बाजार मी रक़सम। एक बड़ा खास शेर है। शहबाज कलंदर फरमाते, तू आ कातिल के अज़ बहरे तमाशा खून मन रेज़ी। तू वो कातिल है जो दुनिया दिखावे को मेरा खून बहाता है। तू आ कातिल के अज़ बहरे तमाशा खून मन रेज़ी, बना बिस्मिल के ज़ेरे खंजर खूंखार मी रक़सम। फिर फरमाते, मनम उस्मान मरवंदी के यारे ख्वाजा मंसूरम। मनम उस्मान मरवंदी के यारे ख्वाजा मंसूरम, मलामत मी कुनद खल्के वमन बरदार मी रक़सम। कमाल है। जबरदस्त तो देखें, जितना आपका शुक्रिया अदा की जाए कम है। शुक्रिया देखें जी, शुक्रिया जितना, मैंने इसीलिए कहा कि जितना अदा किया जाए। हम आप जैसे साहिब ज़ौक़ भी नहीं, माहौल ही चेंज कर दिया। माहौल आपने चेंज कर माहौल दिया। तो चेंज हो जाता अगर आप मुझे और कहाँ देखें, कहाँ 8 से 10 मिनट की बात थी और कहाँ किस्सा लगभग 20 मिनट तक चला गया और पता भी नहीं चला। असल बात है, और ये कई घंटे तक भी रहता तब भी बिल्कुल की रहती। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा किसी नशिस्त में कोई बैठक अभी जरूर हम ईद भी लगाएंगे। आएगी, अगर आप यहाँ पर हुए तो इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे। Thank you बहुत so शुक्रिया much. आपका, Thank वक्त you खुश so रहिए, आबाद रहिए। और हमारी ये जो शरारत आपको सुबह बुलाने की हमारी मजबूरी की वजह से थी, लेकिन आपने भरपूर नहीं, मैंने आपको नहीं बोला, मैं आपकी तो मजबूरी है, मजबूरी हमारे लिए वो शरारत। जी 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 जी, लेकिन आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। थैंक यू। चलें जी, आप क्या है हमारे पास? अच्छा जी, हाँ। अच्छा जी, हम साइबर क्राइम से मुतालिक बात कर रहे थे इससे पहले कि जी साइबर क्राइम के केसेस अव्वल तो रिपोर्ट नहीं होते। रिपोर्ट 6,39,000 केसेस हुए, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उसमें से जो सजाएं हुई ये सिर्फ 200 अफराद को हुई,
7,000 لوگ اریسٹ ہوئے لیکن سزائیں سے 200 افراد کو ہی. تو کیوں ایسا ہوا کہ یہ پرسنٹیج اتنی لو ہے؟ کہ کیا اس میں جو شکایات تھیں وہ ویلڈ نہیں تھیں، یا جن پہ مقدمات ہوئے ان کو صحیح سے اس کی تحقیق نہیں ہو پائی؟ مسئلہ کیا تھا؟ اچھا لیں تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائبر لا ایکسپرٹ بیرسٹر عزیز غوری. تھینک یو سو مچ عزیز غوری ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا قومی اسمبلی میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، 5 سال میں سائبر کرائم کے مقدمات میں سزاؤں کی شرح 4% سے بھی کم. ہم کافی دیر سے جاننا چاہ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ السلام علیکم جناب. میں تھوڑا سا آپ کو پہلے ہمارے جو سائبر کرائم جو لاز ہیں اور جو پروسیجر ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں تاکہ وہ اپنے آپ کلیئر ہو جائے گا کہ سزائیں کیوں کم ہوتی ہیں. دیکھیں، یہ بہت ان لائک ہمارا یہ پولیس پروسیجرز ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے پہلے جو ہے آپ ڈائریکٹلی جو پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا سائبر کرائم کا FIA کا، اس کو ڈائریکٹلی ایک کمپلین فارورڈ کرتے ہیں. اس کمپلین کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہیلڈ کی جاتی ہے. انکوائری ہیلڈ کرنے کے بعد تمام جو جتنی بھی ہمارے ریکارڈز ہوتے ہیں، ایویڈنسز ہوتے ہیں، اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر FIR لانچ کی جاتی ہے. اور سبسیکوینٹلی وہ FIR کنسرن میجسٹریٹ کے پاس، جو کہ ہمارے آج کل جتنے بھی جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کا پہلا نمبر جو کورٹ ہوتا ہے وہ پرٹیکولرلی انہی کیسز کے لیے جو ہے نا وہ لگایا گیا ہے. وہاں پر وہ ٹرائل شروع ہوتا ہے. اچھا، اب جو کورٹ سزائیں کم ہونے کی وجہ سمپل ہے، بالکل ایک سمپل وجہ یہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کورٹ کے اندر ایویڈنسز پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ ایویڈنسز اس طریقے سے پروڈیوس ہوتے نہیں ہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے ہیں. جو ایک وہاں پر جج بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا فیصلہ ایویڈنسز کے اوپر دے رہا ہوتا ہے. اب پروسیکیوشن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایویڈنسز کو پراپر طریقے سے پروڈیوس کرے. جیسے اگر کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو ایویڈنس کے اندر ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس ایویڈنس کا فورینسک ہو. اگر اس کا فورینسک نہیں ہوا ہے اور بغیر فورینسک کے وہ پیش کر دیا جائے تو اس کی ایویڈنٹری ویلیو 0 ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک آرٹیکل ہے 164 قانون شہادت، وہ بہت سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن اگر وہ فورینسک نہیں ہوا اور وہ ایویڈنس پیش کر دی گئی تو کیا کورٹ یہ آرڈر نہیں دے سکتا کہ فورینسک کرا کے رپورٹ دوبارہ پیش کریں؟ بالکل کورٹ لے سکتا ہے، بالکل یہ والا کام کورٹ کر سکتا ہے. لیکن کورٹ عموماً یہ والا کام اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پراپر ایپلیکیشن کورٹ کے سامنے لگائیں اور کورٹ دین اس کا فورینسک کرائے. اگر کورٹ جو ہے ہر ایویڈنس کو اس طریقے سے فورینسک کے اوپر بھیجنا شروع کر دے گا تو کورٹ پارٹی بن جائے گا انویسٹیگیشن کے اندر. کورٹ کبھی بھی انویسٹیگیشن کے اندر پارٹی نہیں بن سکتا. لیکن ڈائریکٹ. اچھا بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بڑا سائنٹیفک اس کے لیے اپروچ ہونی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم موسٹلی شکایات کرتے ہیں FIA سائبر کرائم کے پاس، کیا وہ ویل اکوپڈ ہیں کہ وہ ہینڈل کر سکیں، ڈیل کر سکیں؟ کیونکہ بعض اس کے اندر ڈیٹیلز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں تو وہ شیئر کرنا اور پھر اس کے اندر ان کے ساتھ رابطے میں رہنا وہ بڑا مشکل ایک کام ہوتا ہے. پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اس شکایات کو پروسیس ہونے میں؟ جی اشفاق، اس کے بارے میں یہ والی بات بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک قانون میں خرابی یہ ہے کہ ہماری ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہے اور ہمارے قانون جو ہیں وہ اس طریقے سے بننے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو افسران ہیں FIA کے ہوں یا کسی بھی ادارے کے ہوں، ان کی پراپر ٹریننگ ان معاملات میں ہوتی نہیں ہے. جیسے میں ابھی کرنٹلی ایک اور کیس ہینڈل کر رہا ہوں کرپٹو کرنسی والا، وہ بھی ڈیجیٹل ایسٹس والا، وہ بھی میں ہینڈل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایسے ہی ایشوز آ رہے ہیں کہ وہاں پر IO وغیرہ جو ہے اور بھی جو افسران ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہے ان ایسٹس کے بارے میں. تو یہ پرابلم تو ہمیشہ سے ہے. اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے یہاں پر ویسٹرن کنٹریز موجود ہیں جو بہت زیادہ آگے چلی گئی ہیں انہی معاملات کے اندر. تو اگر پراپر ان کی ٹریننگ کروائیں تو ایویڈنس کلیکشن فیس جو ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو جائے گا. اور ایک اور ایشو یہاں پر بہت بڑا یہ ہے کہ ہمارے جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر AD لیگل ہوتے ہیں FIA کے اندر. AD لیگل جو ہے وہ بہت زیادہ کم کوانٹٹی کے اندر ہے تو کیسز زیادہ تر چلتے ہی نہیں ہیں. ان کیسز کے اندر جو کنوکشن ریشو ہے وہ زیادہ تر ان والے کیسز کے اندر ہے جس کے اندر جو ہے وہ اکثر اوقات موبائل پہ غلط تصویریں کو ایڈٹ کر دینا یا ویڈیوز جو ہے غلط طریقے سے یوز کرنا، اس کے اندر تو کنوکشن بہت زیادہ آپ کو ملے گی. لیکن جو سمپل کرمنل انٹیمیڈیشن کے جس میں یہ کیسز ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر فائنینشیل فراڈ کے کیسز ہیں، اس کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں گے وہاں پر ایکیوٹل ریشو کافی حد تک آگے ہے. بڑا ٹاپک ہے. لیکن ایک چیز
یہ اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے یا کوئی اس طریقے سے کسی کی توہین کرتا ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا بس اس کو شکایت کے طور پر دیا جاتا ہے؟ نہیں بالکل کارروائی ہوتی ہے. دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس دو اپروچز ہیں. ایک تو ہمارا یہاں پر بالکل پیکا کے اندر جو پاکستان جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے اس کے اندر بھی اس کا پرٹیکولر سیکشن 20 موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ ڈائریکٹ کمپلین بھی اپروچ کر سکتے ہیں کنسرن میجسٹریٹ کے پاس جو کہ سیشن جج کے پاس اس کو بھیج دیتا ہے. آلرائٹ تھینک یو سو مچ بیرسٹر عزیر صاحب. مختصر وقت میں انہوں نے کافی کچھ ایکسپلین کیا ہے اور ظاہر وجوہات بھی بتائی کہ ایسا کیوں ہے. چلیں جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.